नूह अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त जब आया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया कि मैं तुम्हें एक वसीयत कर रहा हूँ, दो बातों को करने का हुक्म देता हूँ, दो बातों से रोकता हूँ। और दो करने के जो काम बताए उसमें से एक ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, कि अगर सातों आसमान और सातों जमीनों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। और अगर सातों आसमान और सातों जमीनें एक बंद कड़े की शक्ल इख्तियार कर लें तो ला इलाहा इल्लल्लाह उसको भी तोड़ देगा। इतनी ताकत है इस कलाम के अंदर। और दूसरा ये कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करते रहना, क्योंकि ये हर चीज की नमाज है और इसके जरिए मखलूक को रिस्क मिलता है। और मैं तुम्हें शिर्क और तकब्बुर से मना करता हूँ, ये दो मना करने वाली चीजें। इसी तरह सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलिमात अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। दूसरों के साथ भी शेयर करें और खासतौर पर बच्चों को जिक्र करना सिखाएं। उनके अंदर भी एक कामनेस आती है, एक सकीनत आती है। ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है, हमें तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारा आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा बेहतरीन अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के नजदीक अच्छा और पाकीज़ा है और तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद है और सोना चांदी के खर्च करने से बेहतर है और अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए तुम्हारे कुफार की गर्दनें मारने और उनके तुम्हारी गर्दनें मारने से भी अफजल है। सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र, चाहे आप नमाज में कर रहे हैं, नवाफिल में कर रहे हैं, तिलावत कुरान के जरिए कर रहे हैं, तालीम कुरान के जरिए कर रहे हैं, तस्बीहात के जरिए कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह खड़े बैठे लेटे चलते फिरते, फॉर्मल वे में इनफॉर्मल वे में, ऊंचे यानी जहरन और सिर्रन, जिस शक्ल में भी आप अल्लाह को याद करते हैं तो इसकी इतनी ज्यादा फजीलत है, बहुत अफजल अमल है। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन अमल यह है कि जब तुम दुनिया से रुखसत हो तो तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमें हर हालत में जिक्र करने की आदत हो। जिक्र करने वाले सबसे आगे आगे होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफर्रिदून सबकत ले गए। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल मुफर्रिदून कौन है? आपने फरमाया, अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें। जिक्र की हालत में मुसलसल अल्लाह ताला का साथ मिलता है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के साथ हूँ जब तक वो मुझे याद करता है और मेरी याद में अपने दोनों होंठ हिलाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे रहमान को बहुत महबूब हैं, जबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन तराजू में बहुत भारी होंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह अपनी हम्द के साथ पाक है, अल्लाह पाक है जो बहुत अजमत वाला है। तो जैसे हम जानते हैं कि नफली इबादत में अफजल अमल अल्लाह का जिक्र है, तो यहाँ पर इस जिक्र की खास शक्ल बताई गई कि अल्लाह ताला की हम्द व सना और पाकी बयान करना। सुभाना का मतलब क्या होता है? कि वो पाक है। तो जिस कलाम में, जिस जिक्र में अल्लाह ताला की पाकी बयान की जाए, तस्बीह बयान की जाए और हम्द व सना बयान की जाए, वो अल्लाह ताला का चुना हुआ कलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन सा कलाम अफजल है? आपने फरमाया, जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों और बंदों के लिए चुना। क्या फरमाया? जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों और अपने बंदों के लिए चुना। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ठीक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ये तमाम मखलूक की नमाज है, तमाम मखलूक की नमाज है। इसी तरह इन कलिमात को अगर कोई 100 दफा दिन में पढ़े तो उसके गुनाह मिट जाते हैं, गुनाह झड़ जाते हैं, चाहे समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है सुनन तिर्मिज़ी की, जो शख्स सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहता है उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। सिर्फ एक दफा कहने से। कह लीजिए, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करने से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात से खौफ खाए, अकेला होने की वजह से या वैसे उसको अंधेरे का फोबिया हो, कि जो रात से खौफ खाए कि वो उसको परेशान करेगी, या माल खर्च करने से बुखल करे कि देने को दिल ना चाहे, या दुश्मन से मुकाबला करने से डरे, तो वो इस कौल की कसरत कर दे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। क्योंकि अल्लाह के नजदीक सोने का पहाड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा महबूब है। हम में से किसकी वुसअत है सोने का पहाड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करें? नहीं कर सकते। तो इसलिए इस कलमे को ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलिमात अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और इनकी भिनभिनाहट होती है शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह, और वो अपने जिक्र करने वाले की अल्लाह के यहाँ याद दिलाते हैं। तो आपने फरमाया, क्या तुम में से कोई ये पसंद नहीं करता कि उसके लिए कोई ऐसा हो जो हमेशा अल्लाह के यहाँ उसकी याद दिलाई जाते रहे? यानी कोई ऐसा तरीका हो कि हमेशा अर्श के इर्द गिर्द आपका जिक्र होता रहे। क़यामत के दिन भी ये इंसान का बचाव करेंगे।
یعنی جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا؟ ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولنا بھی نہیں پڑے گا، سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. یہ جو احادیث نے بیان کی ہے، یہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا، اس میں لکھی ہوئی ہے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور خاص طور پہ بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں. ان کے اندر بھی ایک کامنس آتی ہے، ایک سکینت آتی ہے. ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں تو بچے ہی ہیں، نہیں، ابتدائی عمر سے، چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو، انگلیوں پہ گنتے ہیں، اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی، کتنے جنت میں درخت لگائے، تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 99، ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاہا، تو احصاء سے مراد ان کو گننا، ان کے معنی پہچاننا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا. احصاء میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا، ان کو پہچاننا، ان کا معنی جاننا، ان کی فضیلت جاننا، کہاں پڑھنا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں. بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے. وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا، تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا. قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو، اللہ کے نام لے کے، جیسے یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، اور باقی بھی اسی طرح. پھر ہے دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں. نمبر 1 دعا العبادہ، یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا. ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے، دعا العبادہ کہتے ہیں اس کو. اور دوسرا ہے دعا المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا، کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا. اور اسماء حسنہ کے ساتھ پہلا کام اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو. اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری. پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے، جاننے، سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی بذریعہ وہی معلوم ہوئے. ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں، خود سے کوئی رکھ دوں. یہ نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے. کسی انسان کو، کسی بشر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو. نہیں، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں، عقل، رائے، خواہش. امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے، خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان کے بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں گے. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے. الحاد سے، الحاد کا مطلب کیا ہے؟ جس سیدھے رستے سے ہٹ جانا. لحد ہوتی ہے نا وہ قبر جو بغلی قبر ہوتی ہے، نیچے گڑھا کھوتے کھوتے سائڈ پہ قبر کھودنا شروع کر دینا. تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں. پھر اسی طرح بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری. تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا، تعطیل یعنی کسی صفت کو معطل کر دینا، تکییف کسی کیفیت کو بتانا، تمثیل یعنی مثال بیان کرنا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا ہے انسان یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں.
کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہے. اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تعریف، تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے. یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا، جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دعا کریں گے اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عزم رکھو، یعنی اچھی طرح پکارو، اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ اگر تو مجھے چاہے تو عطا کر دے اور چاہے تو نہ کرے. یعنی لکھا ہوا نہیں یہاں، لیکن مطلب یہی بنتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں دعا مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. یا اللہ تو دے سکتا ہے، تو مجھے عطا کر. یہ نہ کہیں تو چاہے تو عطا کر، وہ تو دینے پہ قادر ہے، اس سے پورے یقین اور عزم کے ساتھ دعا کریں. اسی طرح دعا مانگنے کے کچھ اور آداب بھی. مثلا یہ کہ غافل دل سے دعا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. پھر یقین سے دعا کریں کہ قبولیت کا یقین ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ نہیں پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں، بہت مانگی ہے ابھی تک تو ہماری بات نہیں مانی گئی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میری تو سنتا ہی نہیں. نعوذ باللہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کہ اللہ آپ کے تو بس میں ہے سب کچھ، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح بغیر ہچکچاہٹ کے رب سے دعا کرنی چاہیے. کس سے؟ بغیر ہچکچاہٹ کے، پورے یقین سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے عز و جل سے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. پھر خشوع و خضوع اور عاجزی سے مانگے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. پھر گریہ زاری، رو دھو کے مانگے. آپ دیکھیں کس طرح بچے جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو بلا وجہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. تکرار اور اصرار سے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 3 بار ایک دعا دہراتے تھے. آپ نے فرمایا جس شخص نے 3 بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو دوزخ کہتی ہے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے. پھر دعا میں جلد بازی نہ کرے. تو بندہ جب تک جلد بازی نہ کرے دعا قبول کی جاتی رہتی ہے. یعنی جلد بازی کیا ہے کہ مایوس ہو کے انسان تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی استاذہ، جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اور جو ان کی صفات ہے یہ ریلیٹ کرتے ہیں نا آپس میں؟ اس کی ساری صفات اس کے ناموں میں ہی، یعنی ناموں میں ہی اس کی صفات. اوکے میم میرا کوشچن ہے کہ ذکر کے بارے میں. میم نے اتنی ساری تھی کہ جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں ذکر کے بارے میں، کیا کہ اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کریں، اس کی کائنات کی، اس کی جو مہربانیاں ہیں، جو اس کے مطلب شکر کو محسوس کرتے ہیں اپنے زندہ اس کی، تو کیا یہ بھی ذکر میں شمار ہوتا ہے؟ جی ہاں، یعنی ذکر کی ایک قسم جو ہے نا غور و فکر بھی ہے کائنات میں، اور اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا. السلام علیکم. استاذہ آپ نے ابھی جو ذکر کا بیان دیا ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے، تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی دفعہ ہم صرف ایسے ہی اللہ کا نام لے کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام میں ایک دم سے ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام ویسا ہی ہو گیا جیسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز زبان کے اوپر جب جاری ہو جاتی ہے، جب ہم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے. صحیح. تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بس جب یاد آئے روک دیں. سازا کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چلیں یہی دے دیں، اللہ چلے چھوٹی گاڑی دے دیں، چلے اللہ تعالیٰ چھوٹا ہی، مطلب کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بڑا نہیں دے سکتا، چلے چھوٹا ہی دے دیں. تو مطلب دعا بھی کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنی وسعت دیکھ رہے ہیں، اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں نا، اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانتے. جی بالکل. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب مانگو جنت تو جنت الفردوس مانگو. تو جب ہم کہتے ہیں خود کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ جنت الفردوس مانگنی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں جنت میں کونا ہی مل جائے تو صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مانگنا ہے. تو لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تھوڑا ہی مانگ دیں. تو وہی حدیث ہمیں پتہ چلی کہ رب سے مانگنا ہے تو زیادہ سے زیادہ زیادہ مانگے، کیونکہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے.
استاذہ یہ جو اللہ کے نام ہے اور ان کے ساتھ جو دوسری آیا پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا، کبھی کبھی ہم ایز اے لپ سروس دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان دو حدیث کا آپس میں اتنا کنیکشن بن رہا ہے کہ جب تک اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر یقین کیسا ہوگا کہ دعا قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ جتنی تقصیر ہم کرتے ہیں کمی کوتاہی دعا میں، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. آپ دیکھیے جب ہمیں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے نا کہ کون کتنا سخی ہے، تو ہمیں اسی کے مطابق توقع ہوتی. امی سے عیدی اتنی ملے گی اور ابا سے اتنی ملے گی، کیونکہ ہم دونوں کا مزاج پہچانتے ہیں کہ کون کتنا دیتا ہے. اسی طرح خالہ، مامی، دادی سب کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. تو اگر انسانوں کا تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، تو جس کو اللہ کا پتہ چل جائے کہ وہ کیا عظیم ہستی ہے، پھر اس کی دعا کی ایکسپیکٹیشن کتنی بڑی ہوگی کہ وہ کیا کچھ نہیں دے سکتا اور کیا کچھ اس سے مانگنا چاہیے. وہ تو کبھی مایوس ہی نہیں ہو سکتا انسان. اساتذہ السلام علیکم. یہ جو ہم لوگ الہدا میں بھی پڑھاتے ہیں 10 سالوں کا یوم، اس کے اندر بھی یوم عزو آتا ہے، تو کیا کوئی نیا ورژن ہے جس بالکل نیا ورژن بھی ہے، کارڈز لے لیجئے، اور نئے ورژن کی ریکارڈنگ بھی ہم نے کروا لی ہوئی ہے. اساتذہ محترم یہاں پہ آپ نے ابھی فرمایا نا کہ تو چاہے تو عطا کر، یہ نہیں کہنا چاہیے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ہم جب یہ کہتے، آپ نے بھی فرمایا نا کہ تو جو چاہے وہ عطا کر دے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تو چاہے تو عطا کر دے، ہمیں ہاں، یہ نہیں کہنا اگر تو چاہیے. چاہے تو عطا کر دے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ میرے ذہن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مجھے گھر چاہیے، اللہ اگر آپ کی مرضی ہے تو دے دیں، نہیں تو نہ سے. یہ نہیں کہنا چاہیے. بندوں کے ساتھ ہم ایسے معاملے کر رہے ہوتے ہیں نا، دینا تو دو نہیں تو نہ دو. تو اللہ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا، یہ بے ادبی ہے. استاذہ یہ جو آپ نے کہا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، جیسے ہماری آنٹی حالت نیزہ سے 2 دن پہلے ہم نے ان کو پڑھایا، انہوں نے ورد کیا، اس کے بعد وہ کومے میں چلیں گی، تو ان کے لیے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کا آخری کلام یہی ہے لا الہ الا اللہ؟ یعنی آخری بات جو کی وہ لا الہ الا اللہ تھی، چاہے اس کے بعد 1 دن بعد فوت ہوئے یا 2 دن بعد. اور ایک اور بات، بعض اوقات قومے میں ہوتے ہوئے بھی سن رہے ہو، اور کئی لوگوں کا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آہستہ سے زبان بھی ہلا رہے ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں کا یہ بھی میں نے سنا ہے، مطلب لوگوں کے ڈیتھ کے جو حالات واقعات سنتے ہیں کہ بے ہوشی تاری رہی اور فوت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آنکھیں بھی کھولی اور منہ بھی ہلایا اور پھر دوبارہ چلے گئے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ. ذکر کی تو بہت سی برکات ہیں، اور اس میں سے یہ بھی ہے 2 چیزیں جو ہے نا ذکر میں بڑا فائدہ دیتی ہے. ایک ہے کہ ٹارگٹ ڈیلی سیٹ کرے، جیسے 100 دفعہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا گیا، یہ منیمم بیئر منیمم ہے کہ آپ یہ 100 دفعہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں عصر کے بعد. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے. ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے لازمی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اتنا تو کرنا ہے. زیادہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا طوبی لمن وجد الاستغفار فی صحیفتہ، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے. پھر آپ دیکھیے درود شریف ہے، اگر کوئی اپنی ساری دعا کو درود شریف ہی بنا لے تو اس کے لیے ہر چیز کافی ہو جاتی. کم از کم 1 تسبیح درود شریف کی، اور اگر وہ نہیں نصیب تو صبح 10 دفعہ، شام 10 دفعہ، دن کا آغاز اختتام تو لازمی درود شریف کے ساتھ ہو. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے. اگر ہمیں دنیا کا کوئی خزانہ بتایا جائے تو ہم لوٹنے چلے جائیں اس کو، پھر سے جنت کا خزانہ ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے، اس کی تسبیح کر لیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 100 دفعہ پڑھ لیں. 100 دفعہ نہیں 10 دفعہ ہی رکھ لیں، لیکن ڈیلی پڑھیں. پھر اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی بے پناہ فضیلت اور اس کی بے شمار فضائل ہیں اگر اس کی ایک تسبیح آپ کر سکیں. اب یہ ہے کہ اتنا کچھ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. کچھ چیزیں صبح کے وقت کے لیے رکھ لیں، کوئی دوپہر کے لیے رکھ لیں، کوئی شام کے لیے رکھ لیں، کوئی کہیں اگر آپ آتے جاتے ہیں اس کے لیے رکھ لیں، کوئی کسی کام کے ساتھ باندھ لیں. اگر آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا نا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ کر بھی لے گی. اگر کسی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو بھی گیا تو رات کو سونے سے پہلے کر لیں. اگر ایک دن کچھ کمی بیشی ہوگی اگلے دن پورا کر. اپنے اوپر پابندی آپ نے خود لگانی کہ یہ تو میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو پھر اس پر اپنے آپ کو پنش بھی کریں، اس کے بس کچھ صدقہ کریں، کیونکہ اپنی عادتوں کی اصلاح خود ہی کرنی ہے نا. روزہ رکھیں، یعنی کمپنسیٹ کریں اپنے آپ کو، کیونکہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پہ روز صدقہ واجب ہوتا ہے. تو یہ تسبیحات جو ہیں وہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اوقات مقرر کریں، اپنے لیے خود مقرر کریں، خاص طور پر جو مسنون تعداد آئی ہے اس کی پابندی کریں. اور باقی یہ تو ویسے کی تسبیحات ہیں نا، لیکن جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، رات کو سوتے وقت کے اذکار کی پابندی کریں، گھر سے نکلتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سارے دن کے جو مسنون اذکار ہیں. دعا کیجئے، کتاب کس کس کے پاس ہے؟ الحمدللہ سب کے پاس ہے. اس میں زندگی کے مختلف مواقع پر جو دعائیں